वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही नया वजीफ़ा लेकर आई हूँ, सूरह इखलास का। सूरह इखलास में अल्लाहु समद का एक वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आई। ये बहुत ही नया वजीफ़ा है और ये इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि ये आपके अंदर भी एक रूहानियत की मंजिलें आप ऐसे आसान करेंगे। और अल्लाह से आप अपना राब्ता जोड़ना चाहते हैं, आप अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, अपनी मग़फ़िरत चाहते हैं अल्लाह से आप, कि जिस दिन आप अल्लाह के रूबरू होंगे, अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, क्या चेहरा दिखाएंगे। आप दुनिया के झगड़ों से, दुनिया की आफ़तों से आप चाहते हैं कि मैं इनसे दूर रहूं और अल्लाह से जुड़ूं, अल्लाह से मेरा मामला अल्लाह से जुड़े। देखिए दुनिया में कितने दिन रहना है, एक दिन मौत आनी है और मौत आएगी। और मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी, किसी को नहीं पता नहीं। इस वक्त इस पल हम हैं, अगले पल हम ना हों, मौत का कुछ नहीं मालूम और मौत आनी ज़रूर है। कुल नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कब अल्लाह से आपकी मुलाकात हो, जब अल्लाह से आपकी मुलाकात हो तो कम से कम इन हालातों में तो हो कि आप अल्लाह के सामने खड़े हो पाएँ। बहुत शर्म महसूस होती है, बहुत अंदर से गिल्ट होता है कि पूरी ज़िंदगी हमने गुजार दी, जब हमारे अंदर जिस्मों में हमारे ताकत थी, हम दौड़े फिरते थे, पूरी दुनिया सोचते थे कि हम फ़तेह कर लेंगे और इतनी ताकत अपने अंदर महसूस करते थे। क्या जवानी का जोश था, वो हमने गुजार दिया दुनिया के अंदर, दुनिया की बुराइयों में, कहूँगी कि दुनिया की बुराइयों के अंदर वो वक्त गुजार दिया। आज जब वो वक्त निकल जाता है, जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, जिस्म के अंदर ताकत कम होने लगती है, ना ठीक से बैठा जाता है, ना चला जाता है, ना सजदे ज़मीन पे हो पाते। सजदे ज़मीन पे सजदे का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही कैफियत होती है। जब आप बिल्कुल सजदा रेज़ होते हैं और ज़मीन पे आप सजदा करते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, उसका एक वो मज़ा होता है कि जो कि किसी चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ में वो मज़ा नहीं है। आखिरी वक्त में आने के बाद वो मज़ा हमें नहीं मिल पाता, वो ताकत हमारे अंदर नहीं रह जाती है। आप रूहानियत का सफ़र तय करना चाहते हैं तो आप कम से कम एक तस्बीह रोज़ाना सूरह इखलास की ज़रूर पढ़ा करें। और इसका जो वजीफ़ा है उस बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफ़ा है। अल्लाहु समद, इसकी ताकत आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी आँखों में भी नूर आ जाता है, आपकी शख्सियत में भी नूर आ जाता है। मतलब इस वजीफ़े से रूहानी कैफियत ऐसी होती है कि आपको भूख कम लगने लगती है, आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, आपको नींद कम आती है। ये ज़बरदस्त रूहानी कैफियत हो जाती है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि दुनिया और दुनिया की बातों से, दुनिया के हंसी मजाकों से, मतलब हर चीज़ से आपको मतलब ऐसा लगने लगेगा दुनियावी चीज़ों से कि आप खुद ब खुद आप इससे साइड होने लगेंगे। क्योंकि समदियत जो होती है, समद का मतलब है, मीनिंग है बेनियाज। और ये अल्फाज देखिए, अल्लाह का हर नाम की बेपनाह सिफतें हैं, बेपनाह आपकी बरक़ात हैं। लेकिन अल्लाहु समद जो है पूरे कुरान के अंदर सिर्फ एक बार आया है, सिर्फ एक बार अल्लाह का ये प्यारा नाम कुरान के अंदर आया है और इसके मीनिंग है बेनियाजी के। बेनियाज आप अगर इस वजीफ़े को करते हैं तो आपके ऊपर जो मतलब ये एक ऐसी कैफियत आप पर होती है जो आपको वारिद कर देती है, आपको अलग कर देती है। यहीं से आपकी रूहानियत का सफ़र शुरू होता है। जब आपके अंदर ये कैफियत आने लगेगी कि आपको भूख कम लगेगी, आपको नींद कम आएगी, आप लोगों से खुद ब खुद मिलना जुलना कम कर देंगे और दुनियावी चीज़ों के अंदर, दुनियावी जो मशगले हैं उसके अंदर आप खुद ब खुद साइड होने लगेंगे। जब आपके अंदर ये चीज़ें आने लगेंगी तो यहाँ से आपकी रूहानियत का सफ़र शुरू होता है। जब तक जान में जान रहे, जब तक इस जिस्म के अंदर रूह रहे, जान रहे, तब तक हमको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं रहना चाहिए। अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए और इस ज़िक्र को बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए।
اس سے آپ کی دنیاوی عادتیں جو ہیں، جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ الصمد کا ذکر کریں گے، تو آپ کی جو دنیاوی عادتیں ہیں نا، وہ سب چھوٹ جائیں گی، حقیقت میں وہ سب چھوٹ جائیں گی، اور آپ کو ایسا ہوگا کہ آپ کی جیسے کوئی حاجت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو خوش، نہیں ہے تو بھی خوش، آپ نے کھا لیا تو خوش، نہیں کھایا تو خوش۔ دنیا کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کی آسائش ہے، دنیا کی جو آزائش دنیا کے پاس ہے، آپ اس کو دیکھ کے آپ کے اندر کوئی حسد نہیں ہو رہی، کوئی آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں آ رہا کہ یہ میرے اندر بھی ہو، میرے پاس بھی ہو، میں بھی اس سے لطف اندوز ہو سکوں۔ جب آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا حقیقت میں روحانیت کا سفر جو ہے وہ آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ بہت زبردست چیز ہے۔ اللہ پروردگار عالم ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے، اور اللہ کی تو ساری صفات اعلیٰ ہیں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہے وہ سب اعلیٰ ہیں، اور یہ بھی اللہ الصمد کی جو صفات ہے یہ بہت زبردست، بہت زیادہ، بہت اعلیٰ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں صرف ایک بار اللہ کا یہ نام آیا ہے، جس کے اندر پوری اللہ نے اپنی توحید بیان کری ہے۔ اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے پوری اپنی توحید بیان کری ہے، اور اس میں کوئی دوسرا مضمون ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسرا مضمون ہے، کوئی دوسرا مضمون نہیں ہے، اور یہ ایک کمال کا ذکر ہے، اور اس ذکر کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر برداشت ہو، جو برداشت کر سکیں، بھوک کو برداشت کر سکیں، نیند کو برداشت کر سکیں، لوگوں سے میل جول کو کم کریں، مطلب جو میل جول کو کم کر سکیں، جو دنیا سے تھوڑا سا اگر کنارہ ہو سکیں، تو یہ لوگ وہی کر سکتے ہیں۔ ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، آپ کو خود بخود ایسا لگنے لگتا ہے کہ آپ اللہ سے جڑنے لگے ہو، اور یقین کیجئے گا آپ کہ آپ جس وقت میں دعائیں کرتے ہیں، جس وقت میں آپ اللہ سے مانگتے ہیں، تو آپ کو قدرتی ایک ایسی تسلی اور ایسا سکون آپ کو ملتا ہے کہ جیسے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تو پریشان مت ہو، میں ہوں۔ جب آپ کا دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ مطلب ایسا تم کو محسوس ہوگا کہ جیسے اللہ کہہ رہا ہے پریشان مت ہے، میں ہوں، اور جب اللہ ہے جو آپ کو اتنی ہمت، اتنا ڈھارس دے رہا ہے، اور آپ کی ساری ضرورت، ساری ہر چیز اس نے ہی پوری کرنی ہے، اس نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تو دنیا سے کیا؟ آپ کمپرومائز کریں، دنیا سے کمپرومائز کریں، ہمیں لوٹ کے اللہ کے ہی پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرو، اللہ کو چاہو، یہ وہ محبت ہے کہ دنیا میں صرف واحد ایک سچی محبت ہے، اگر تو وہ یہی محبت ہے۔ اللہ نے ہمیں رشتے دیے ہیں، اللہ نے ان رشتوں کی ہمارے اوپر ذمہ داری دی ہے، رشتے نبھانے چاہیے، رشتوں کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور لیکن جو رشتہ ہمارا سب سے مضبوط ہے دنیا سے لے کے آخرت تک کا جو ہمارا سفر ہے، دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان ہوتی ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اتنی سی زندگی ہے کہ جتنا وقفہ اذان اور نماز کے بیچ کا ہوتا ہے یہ ہر مسلمان جانتا ہے، تو اتنی سی زندگی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اور جو ہماری آخرت کی زندگی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ تو تھوڑا کمپرومائز کریں، اپنی زندگی کا لے کر آئیں، لوگوں کے بیچ میں رہنا کم کریں۔ تو آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ جو کرنا ہے یہ صرف آپ کو جمعرات کے دن کرنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں گے تو مغرب کے نماز کے بعد اسی جا نماز کے اوپر آپ بیٹھے رہیں گے، اور جمعرات کو آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب اس جا نماز پہ بیٹھے رہیں گے اور مغرب کی نماز آپ پڑھیں گے تو اول آخر آپ کو 11 بار درود پڑھنا ہے، کم سے کم 3 بار تو آپ درود پڑھیے گا۔
3 बार ضرور پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص شروع کرنی ہے. جب آپ سورہ اخلاص شروع کریں گے دوسری آیت پہ آئیں گے قل واللہ احد اللہ الصمد. جب آپ اللہ الصمد پر آئیں گے تو اللہ الصمد آپ کو 100 بار پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنی سورہ کو پورا کریے کہ اللہ الصمد کے بعد آپ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب آپ کی یہ ایک تسبیح ہو گئی. تو یہ آپ کی ایک تسبیح مانی جائے گی. تو آپ کو ایسے ہی آپ کو طاق میں کرنا ہے. 3 کرنا ہے، 5 کرنا ہے، 7 کرنا ہے، 9 کرنا ہے، بہت سے بہت 11 سے زیادہ نہیں کیجیے گا، کیونکہ 11 تک جو ہوتا ہے ایک برداشت کر جو ہمارا جسم ہے، جو ہم ہیں، جو وہاں تک مطلب ایک سکونیت رہتی ہے، برداشت رہتی ہے. ورنہ آپ کے اندر بہت زیادہ اس کو جھیلنا بھی ہر ایک کے بس کا بات نہیں ہوتا ہے. اور یہ جمعرات کا جو دن ہوتا ہے اور مغرب کے دیکھیے مغرب کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت ہی سی چیزوں اس وقت میں کیا مغرب کے وقت بہت سی چیزوں کا نزول ہوتا ہے. بہت سی چیزیں جو ہماری آپ کی سب کی سوچوں سے بھی دور ہے. اور جمعرات کا جو وقت ہوتا ہے اس کا ایک الگ ہی مطلب کہ جمعرات کا دن بھی بہت خاص ہوتا ہے. تو اس وقت میں بے حساب برکات ہیں. میں اس ویڈیو میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گی. اگر میں پورا دن بھی بیان کروں تو بھی کم ہے کہ اس وظیفے کی کتنی زیادہ برکات ہوتی ہیں. اور سب سے پہلے تو انسان جو اس وظیفے کو کرتا ہے وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، اس کے اندر پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. اور اس کے اندر غصہ، تکبر، جھگڑا اور بہت سے معاملات مطلب جو ایسے ہوتے ہیں جو جس میں انسان خود بخود وہ بچنا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر کیونکہ وہ چیز جو ہے اس کو روحانیت کی طرف لے کے جانے لگتی ہے. جب وہ روحانیت کی طرف جانے لگتا ہے تو وہ خود بخود ان ساری چیزوں سے وہ بچنے لگ جاتا ہے. اس کو آخرت کی فکر زیادہ رہنے لگتی ہے. دنیا کے بارے میں اس کو اتنی سوچ نہیں رہتی، اس کو آخرت کی فکر زیادہ رہنے لگتی ہے. اس کو اللہ کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا. اللہ پاک اس کے معاملات ایسے کر دیتا ہے کہ اللہ پاک جو اللہ کا نام، اللہ کا جو یہ پیارا پیارا صفتی نام ہے جو اس کا لیتا ہے اور دل سے لیتا ہے اور اس کے لیے کمپرومائز بھی کرتا ہے. تو اللہ پاک سوچو کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے طرف 1 قدم بڑھا، میں 10 قدم بڑھاؤں گا. تو آپ اگر اتنا سا اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے اتنا کچھ اللہ آپ کو نوازتا ہے کہ آپ کی سوچوں سے پرے ہے، بیانوں سے دور ہے. اللہ اس کو اتنا نوازتا ہے. اللہ اس کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا، خوار نہیں ہونے دیتا، اس کی بےعزتی نہیں ہونے دیتا. اللہ پاک اس کو شہرت بھی دے دیتا ہے. یعنی کہ سمجھیے اللہ پاک اس کو شہرت، دولت، ہر چیز سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. یہ سمجھ لیجیے جو اس کے میننگ ہے، سمت کے میننگ ہے بے نیازی کے. تو اللہ پاک اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. اور اس کی زبان میں، اس کی نظروں میں اللہ پاک ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ مطلب زبردست اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. اس کی نظر میں، اس کی زبان میں، اس کی بہت زبردست اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کام بھی اس کا رکنے والا ہو یا رکتا ہو. اللہ اس کے کام ایسے بنانا شروع کرتا ہے. اس کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب آپ اس کے اندر جتنا ڈوبتے چلے جائیں گے، جتنا آپ دل سے کرتے چلے جائیں گے، جتنا بالکل ایک سوئی کے ساتھ میں اللہ کے اس پیارے پیارے نام کو آپ پکاریں گے، اور جتنا ایک سوئی کے ساتھ الگ میں بیٹھ کے بالکل سب سے الگ بیٹھ کے سکون سے آپ کا دماغ کسی دنیاوی الجھن میں نہ ہو کہ اللہ کے یہ سوچ کے کہ اللہ سب تو نے کرنا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو کر رہا ہے، تجھ سے کچھ نہیں چھپا، تجھے ایسی کون سی چیزیں جو تجھے نہیں معلوم، تجھے سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ تو جانتا ہے. ہر چیز کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، ساری ٹینشنوں کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور صرف ایک سوئی کے ساتھ صرف اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. جس وقت آپ یہ ذکر کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر جو محبت، جو تڑپ دل میں پیدا ہوگی اور اللہ کا نور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ کا نور آپ کے دل میں اتر رہا ہے. آپ کے اوپر اللہ کا نور جیسے اللہ کا نور سے آپ تر ہو رہے ہیں. ایک عجیب ہی کیفیت جو بیان سے بالکل بلاتر ہے، بیان نہیں کی جا سکتی.
ایک ایسی کیفیت ہوگی. صبر آپ کے اندر ایسا صبر آ پائے گا، آپ کے اندر ایسا صبر آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ وہ ذکر ہے جو لوگ چاہتے ہیں، روحانیت سے جڑنا چاہتے ہیں، وہ اس ذکر کو کریں اور اس وظیفے کو کریں. بہت ہی یقین کیجیے گا آپ کے بالکل بے نیاز وظیفہ ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، کیونکہ کون اللہ سے نہیں جڑنا چاہتا، کون اللہ سے ایسا ہے جو اپنا رابطہ نہیں رکھنا چاہتا. اور اپنے گھر کا ماحول بنائیے، اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول بنائیے، بچوں کو دین سے جوڑیے، لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے. یہ بھی ایک طرح کی دین کی دعوت ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹھیک ہے ہم قدم قدم پہ گناہ کر رہے ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کے اندر برائیاں نکالتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو بڑا پازیٹیو لیتے ہیں. میں اسے پازیٹیو لیتی ہوں کہ اللہ کا ذکر، کیونکہ آج سب طریقہ کار چینج ہو چکے ہیں، بہت بدلاؤ آ چکا ہے بہت چیزوں کے اندر. تو ہم یہ بھی دین کی دعوت ہے جو کہ ہم اس طرح سے بتا رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نام کے صفتی نام کے بارے میں، اللہ کا ذکر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ پاک پروردگار عالم ہم کو، آپ کو، سب کو اللہ پاک اپنا ذکر کرنے والا بنائے اور وقت رہتے توبہ کرنے والا بنائے. کیونکہ ابھی ہماری آنکھیں جب تک ہیں، جب تک ہمیں موت نظر نہیں آئی ہے، جب تک موت کا فرشتہ ہمیں نظر نہیں آیا، ہمارے پاس قبولیت کا وقت ہے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو آ تو صحیح. وہ تو انتظار کر رہا ہے، اور اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور اس کی طرف جانا چاہتا ہے. تو سوچئے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، تو اس پروردگار کو کتنی خوشی ہوتی ہے جس پروردگار نے ہمیں اتنی محبت سے بنایا، ہمارے لیے پوری دنیا، پوری کائنات بنائی کیا، اور ہمیں سب کے اوپر رکھا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اپنے پیارے محبوب کی ہمیں امت بنا کے اتارا. ہم کسی اور کی امت میں بھی تو آ سکتے تھے، اتر سکتے تھے. ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب کے ہاں امتی ہیں. ان پہ ہم قربان جائیں کہ ان کے صدقے میں اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنے بہانے اللہ پاک نے کہ میرا بندہ شاید یہ کر لے تو میں اسے معاف کر دوں، یہ کر لے تو میں اسے. چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں کتنے بڑے بڑے درجات ہمارے رکھے ہیں کہ اگر ہم ایک دفعہ یہ نام پڑھ لیں گے تو اس کے ہمارے جو گناہ ہیں نیکیوں میں بدل جائیں گے. ہمیں ایک عمل کے اوپر ہمیں ہزاروں لاکھوں نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ نے ہمارے لیے چھوٹی تو دے رکھی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں، ہم جہنم کی آگ میں جلیں. اللہ کو کیا ملے گا اس سے؟ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے پیارے محبوب کی امت جو ہے، اس کی پیاری پیاری محبوب کی پیاری پیاری امت، جس کے لیے پیارے آقا صلوات و سلام نے روز حشر کے دن بھی جب ایک آواز آئے گی امتی امتی امتی، تو یہ سب چیزیں اللہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہوں میں پڑیں، ہم جہنم میں جائیں. تو اللہ پاک ہمارے پیارے آقا صلوات و سلام کو ہماری اتنی فکر کہ آخرت کے اندر وہ آواز گونجے گی، اور آپ کو صرف اپنی امت کی پڑی ہوگی، سب کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن آپ کو اپنی امت کی پڑی ہوگی. کتنی محبت ہے. تو سوچو اس پروردگار کے دل میں اس پروردگار کے اندر کتنی محبت ہوگی. اسی سب کے ساتھ میں اپنے بات کو یہیں ختم کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو آپ سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ دیکھیں آپ کے ایک شہر سے اگر ایک بھی انسان اگر اس پہ عمل کر لے گا تو سوچئے آپ کے لیے کتنے درجات آپ کے بلند ہوں گے، کتنی نیکی آپ کے کھاتے میں لکھی جائیں گی. تو آپ کم سے کم اس کو نیکی کہ آخرت کے دن اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا، اور جو بھی آپ کے ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کیجئے گا. اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور وہ سب کچھ شیئر کروں گی. اور کوشش کریے کہ اللہ سے جڑیں. آپ کوشش تو کریے، پہنچانے والا تو وہ ہے. کوشش کریے، کوشش کرنا بہت ضروری ہے. اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پہ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.